अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 15 फरवरी 2025 है, हफ्ते का दिन है और इस वक्त मेरे सामने एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके कई हिस्से हैं। इसे एक डेवलपमेंट से ज़्यादा एक स्टोरी कहना चाहिए और इस स्टोरी के 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका। यानी एक ऐसी स्टोरी है जिसके ताएं बाने जो हैं वो अमेरिका से हिंदुस्तान तक, हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से अमेरिका तक आते हैं। ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है और इसको देखने का, इस स्टोरी को देखने का जो जाविया और लेंस है वो हिंदुस्तान में और है, पाकिस्तान में और है और अमेरिका में और है। और मैं तीनों जाविया और लेंस जो है मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखूंगा। तमाम और ये सारी स्टोरी और सिचुएशन ऐसी है जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जो विजिट था अमेरिका का, जो उनके अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ 13 फरवरी को समिट मीटिंग हुई, उसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। कुछ हिस्से इसके उससे कुछ घंटे पहले पैदा हुए, कुछ उसके घंटों के बाद पैदा हुए, कुछ उस एनालिसिस और खबरों के नतीजे में है जो इस वक्त हमारे सामने। लेकिन इससे पहले कि मैं इस स्टोरी की तरफ चलूं, इस प्रिंसिपल स्टोरी की तरफ चलूं, मुझे ये बताना आपको बहुत जरूरी है कि अमेरिका के अंदर की सूरत हाल इस किस्म की है, वाशिंगटन की, कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो समिट है उस पर जो डिस्कशन होनी थी वो हुई, वो खत्म हो गई। उसके बाद कहानी आगे चल पड़ी है और नई नई डेवलपमेंट जो है उन्होंने इसे ओवरटेक कर लिया। इस वक्त ये अमेरिका के जराए अबलाग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके लिए ये कोई स्टोरी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर तमाम तर जो टेंशन है गुज़िश्ता 18 घंटों में वो इस चीज के ऊपर फोकस है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जेडी वांस साहब ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाकर क्या तकरीर फरमा दी है। वो वहां गए तो थे, इसे कहते हैं ज़ाहिर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, उनसे तवक्को तो ये थी कि वो वहां पर अपने शुरा को, जो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के और एलाइज के मिनिस्टर्स थे और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है वेस्टर्न अलायंस की, वहां वो उनको ये बताएंगे कि यूक्रेन और रूस के हवाले से क्या पेशरफ्त है और किस तरह की बातचीत जो है वो अमेरिका और रूस के दरमियान में हो रही है, ये पीस किस किस्म का होगा, क्या मुमकिन नेगोशिएशन हो सकती है। लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जनाब जेडी वांस साहब ने वहां यूक्रेन का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने वहां अपने यूरोपियन पार्टिसिपेंट्स को हैरत में डाल दिया। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, जो पार्टिसिपेंट्स थे दे वर शॉक्ड, स्टन्ड एंड साइलेंट जब उनको अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने ये बताया कि आपको, मैं बता रहा हूं कि आपको ना तो रूस से कोई खतरा है ना आपको चीन से कोई खतरा है। अब ये सटपटा लोग इसलिए गए कि वो यूरोपियन डिसीजन मेकर्स हैं जिनसे अमेरिका ने पिछले 3 साल के अंदर तकरीबन 100 बिलियन यूरोस का खर्चा करवाया है यूक्रेन की जंग को सपोर्ट करने के लिए, जिसके नतीजे में इन मुल्कों की मईशत जो है उसका पटा बैठ गया है। खास करके जर्मनी का, जिसके ऊपर यह दबाव डाला गया कि आप रूस के साथ बिजनेस और कारोबार ना करें, एनर्जी का जिस पे यह दबाव डाला गया कि आप चीन के साथ अपने कारोबार को रिड्यूस करें, जिसको कहा गया कि आप बेतहाशा खर्चा और मदद दें यूक्रेन को, उसमें फ्रांस हैरत ज़दा है, उसमें बरतानिया हैरत जगह है, उसके अंदर और बाकी सारे ममालिक भी हैरान होकर जेडी वैंस की शक्ल देख रहे हैं कि जेडी वैंस उनको ये बता रहे हैं कि वो जंग जिसके नतीजे में उनकी मईशत का पठा बैठ गया है, कुंडा उनका हो गया है, और जिसके नतीजे में कहा जाता है कि 5 लाख से 10 लाख लोग जो हैं दोनों तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, रूस की तरफ से मारे जा चुके हैं। वो जंग, उसका खतरा कोई नहीं है। और खतरा उनको किस चीज से है? खतरा उनको 2 चीजों से है। एक तो जो नॉन यूरोपियन कलर्ड लोग हैं उनकी जो मसलसल इमिग्रेशन हो रही है यूरोप के अंदर, उसको जेडी वांस साहब ने कहा यह खतरा आपके लिए भी है, यह खतरा हमारे लिए भी है, अमेरिका के लिए, यह खतरा बरतानिया के लिए भी है, और ये आपका सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा खतरा यह है कि आज यूरोप के अंदर फ्री स्पीच नहीं है। आप क्रिश्चियन ग्रुप्स जो हैं, अल्ट्रा राइट ग्रुप्स जो हैं, उनको आप आज़ादी नहीं दे रहे बोलने की। अच्छा जी, अब वो आज़ादी उनको क्या नहीं दे रहे? ये अब आज़ादी, चूंकि हम जब कहते हैं फ्री स्पीच तो हमारे जहन में, हम तो ज़ाहिर खुद ही तरसे हुए बेचारे, तो हमारे जहन में वो फ्री स्पीच आती है जो मुस्लिम दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन यहाँ ये फ्री स्पीच ये है कि जो मुख्तलिफ राइट विंग क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं वो एबॉर्शन, एक तो वो जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो वो जहर उगलते हैं वो उनको इजाजत होनी चाहिए। दूसरा यह है कि उन्हें वो जो एबॉर्शन क्लिनिक्स के बाहर मुजाहरे करते हैं, ये क्रिश्चियन ग्रुप्स एबॉर्शन का रास्ता रोकना चाहते हैं, उस पर बोलने के लिए उनको आज़ादी होनी चाहिए, और अमेरिका की तरफ से उनको ये लेक्चर दिया गया। अच्छा, अब ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स, अच्छा इस पर जाहिर है कि खाली यूरोपियन हैरान परेशान नहीं रह गए, इसके ऊपर अमेरिका के मीडिया का, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा मीडिया जो है फॉक्स वगैरह को छोड़ के और वॉल स्ट्रीट जर्नल को छोड़ के उसका झुकाव जो है वो लिबरल है, वो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर मीडिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, CNN हो, CBS हो, ABC हो, तो वो मीडिया का भी एक रिएक्शन है, इंटेलिजेंसिया का भी एक रिएक्शन है, एकेडेमिया का भी एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन ये है कि ऐसा लगता है कि ट्रंप इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन
جو اپنے آپ کو جس کی کیمپین ہے میک امریکہ گریٹ اگین، یہ اپنی اس کیمپین کو یورپ کی طرف ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی امیگریشن کا جو ان کا ایجنڈا ہے، اینٹی امیگریشن ایجنڈا جو ہے، اسے یورپین حکومتوں کے اوپر یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جے ڈی وانس نے بھی اپنے جرمن پارٹیسپینٹس کو جو میونخ میں بول رہے ہیں ان کو کہا کہ آپ لوگ تو خواہ ابھی تک آپ 70 سال سے ہٹلر کے اور نازی پارٹی کے آپ گلٹ میں ہیں، چھوڑیں اس چیز کو، اب تاریخ کا پروسیس آگے چل پڑا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں جو الٹرا رائٹ پارٹیز ہیں جیسے کہ آلٹرنیٹ فار جرمنی ہے AFD، ڈی اسٹینڈز فار ڈاچلینڈ، تو اسے آپ جو ہے انگیج کریں۔ اور اس سے پہلے ظاہر ہے سب کو یاد ہے کہ چند ہفتے پہلے جو دوسرے بلکہ سب سے امپورٹنٹ جو لیفٹیننٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جناب ایلون مسک، حضرت ایلون مسک، انہوں نے AFD کی جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں ایلس ویڈل، ان کا انہوں نے ایک انٹرویو کیا ٹویٹر کے اوپر اور ان کو بہت زیادہ انہوں نے پذیرائی دی، اور اس کے بعد سے AFD جو ہے اپنے سرویز میں بہت آگے جا چکی ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے جرمن مین اسٹریم پارٹیز، کرسچن ڈیموکریٹس ہوں یا سوشل ڈیموکریٹس ہوں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، بیکاز جرمنی میں گزشتہ 70+ ایئرس کا جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کی نیو نازی پارٹیز کو انگیج نہیں کرنا، ان کے ساتھ الائنسز نہیں بنانے۔ فرانس میں بھی اسی قسم کا ہے، وہاں پر بھی لیپین کی جو پارٹی ہے اسے پولیٹکس سے اور اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے جتنی باقی فرینچ پارٹیز تھیں انہوں نے آپس میں ایک الائنس بنایا تاکہ الٹرا رائٹ پارٹیز کو فرانس کی پولیٹیکل پاور کیپچر کرنے سے روکا جائے۔ اور اب امریکنز مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ AFD کو جو ہے اس کو انگیج کریں، اور یہ سارا لیکچر دینے کے بعد جو جے ڈی وانس ہیں انہوں نے جا کے ایلس ویڈل جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی اور ان کو ایک فوٹو اپرچونٹی بھی انہوں نے پرووائڈ کی۔ تو کلیئرلی یہاں پہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا جو ہے نظر آ رہا ہے۔ یورپینز آر شاکڈ، اور پہلے تو وہ چپ رہے، اس کے بعد جرمن ڈیفنس منسٹر بورس پسٹوریس انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر جے ڈی وینس کی جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر کوئی فیشسٹ قسم کی اتھارٹیرین قسم کی گورنمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں، تو وی آر سوری کہ دس کائنڈ آف کیریکٹرائزیشن اباؤٹ یورپ جو ہے اٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی اداؤں اور حرکتوں کی وجہ سے جو کراس اٹلانٹک الائنس ہے اس کے اوپر مسلسل ایک پریشر پڑ رہا ہے، اور امریکہ کے جو ایک انٹیلیجنسیا ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کہیں یورپ کسی اور ڈائریکشن میں سوچنا نہ شروع کر دے۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو آف کورس پاکستان کے لینس سے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ پاکستان میں تو جو ایک فارن پالیسی کا کوہرام اس وقت مچا ہوا ہے اس کے 4 پہلو ہیں نریندر مودی کے سمٹ میٹنگ کے بعد۔ وہ 4 پہلو یہ ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مور اور لیس اسی ٹائم پیریڈ میں جب نریندر مودی پہنچے امریکہ تو ایک ہندوستانی اوریجن ایکیڈیمک ہیں بڑے ریسپیکٹڈ جن کا نام بتایا جاتا ہے ایس پال کمار، انہوں نے نامینیٹ کیا ہے فار دی پوزیشن آف دی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا۔ یہ وہی پوزیشن ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پہلے ڈونلڈ لو بھی اسی پوزیشن کے اوپر ہوتے تھے۔ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستانیوں کے لیے بہت تشویشناک ہے وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی ٹیمز نے ایشو کی ہے، جوائنٹ US انڈین پوزیشن ہے جس میں پاکستان کو تنقید کی گئی ہے ممبئی کی دہشت گردی کے حوالے سے، اور پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ اور ایکسٹریمزم جو ہے اسے سپورٹ کرتا ہے۔ تیسری ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم اپروو کر دیا ہے کہ ہم ہندوستان کو جو ایڈوانس اسٹیلتھ فائٹر ہیں جو دنیا کا سب سے ایڈوانس فائٹر سمجھا جاتا ہے F-35 وہ ہم نے بیچنے کو اس میں اپروو کر دیا ہے، بلکہ وہ خود ہی آفر کی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جہاں تحور حسین رانا جو امریکہ کی ایک جیل میں ہیں جن کی عمر اب 64 برس کی ہے، جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے 2008 کی ممبئی کی دہشت گردی میں انہوں نے لشکر طیبہ کی مدد کی، ان کی ایکسٹریڈیشن کو امریکن پریزیڈنٹ نے اپروو کر دیا۔ اب اس کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھ لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو ایس پال کمار ہیں ان کی جو نامینیشن ہے اس کی تمام تر خبر ہمیں ہندوستان کے ہی اخبارات سے ملتی ہے، اور میں نے اس کے اسکرین شاٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور پاکستان کے ڈان اخبار یا ایک آدھ اور اخبار سے آپ کو یہ خبر ملتی ہے۔ اس کی کوئی خبر کسی بھی امریکن پیپر کے اوپر ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی امپورٹنس جو ہے وہ نہیں ہے، بیکاز ادروائز جب آپ سرچ کرتے ہیں مختلف اخباروں کے نام سے ملا نہیں، مجھے ہو سکتا ہے کہیں آئی بھی ہو، چھوٹی موٹی خبر نہیں۔ ابھی جتنی بھی انڈین اخباروں کی خبر ہے میں نے 3 4 5 کی دیکھی، یہ ساری ایک طرح کی ہے، مطلب تھوڑا سا ہی لینگویج کا فرق ہے، اس کا مطلب ہے کہ سورس ان کا ایک ہی ہے، کسی ایک ہی جگہ سے آئی ہے، اور بائی اینڈ لارج پاکستانی اخبار ڈان نے بھی جو پروڈیوس کی ہے وہ بھی اسی کو انہوں نے ریپروڈیوس کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے اخبارات جو ہیں وہ اپنی اتنی کو زیادہ محنت نہیں کرتے، کوئی ایک ہی شخص یا ادارہ جو ہے وہ ان کے لیے محنت کرتا ہے، اور کسی ایک ہی ادارے نے یہ سب لکھ کے پھیلائی ہے، کسی ایک نیوز ایجنسی کی ہے جہاں سے آئی ہے۔ یہ ساری کی ساری نیوز رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ ایس پال کمار جو ہیں ان کی ایک بڑی سخت قسم کی پوزیشن ہے ویز پاکستان، اور اب پاکستان کی آگے جو ہے وہ خیر نہیں ہے۔ تو انٹریگ بائی دس کہ کیا واقعی ایک ایسا امریکن انڈین اوریجن ایکیڈیمک ہے، بیکاز بہت زیادہ انڈین اوریجن ایکیڈیمکس تو بڑے ریزنیبل بھی ہوتے ہیں، تو میں نے ایس پال کمار کی رائٹنگز پڑھنے کی کوشش کی،
اور بدقسمتی سے جو لکھا ہے ہندوستانی اخبارات نے وہ صحیح ہے، کیونکہ ان کی ایک رائٹنگ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن میں ان کے حوالے سے ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کے اوپر ان کا نام ہے، لیکن اپیرنٹلی اس کو لگتا ہے کسی اور نے شاید، کیونکہ لینگویج اتنی اسٹرانگ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے نہ لکھا ہو، کسی اور نے لکھا ہو، اگر انہوں نے خود لکھا ہے تو اور ہی زیادہ تشویشناک بات ہے۔ اور اس میں وہ اوپنلی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ اس کا ٹائٹل یہ ہے اس رائٹنگ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس پاکستان رپورٹ فرام، اور یہ 2023 کی رائٹنگ ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس وقت لگ رہا ہے کہ F-16 کی کوئی رینوویشن یا اس کا اپ گریڈنگ ہو رہی ہے، اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان 2023 میں ایک نئے سرے سے ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بڑی خطرناک بات ہے، بیکاز امریکہ کا تمام تر جو اسٹریٹجک فوکس ہے وہ ہندوستان کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ ہندوستان کو چین کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، اور اگر پاکستان کو ایڈوانس ویپنز دیے جائیں گے، سیکورٹی کوآپریشن ہوگی، تو ہندوستان کی جو توجہ ہے وہ چین سے ہٹ جائے گی اور پاکستان کی طرف ہوگی، اور انڈیا جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا۔ اور اسی قسم کی ان کی باقی بھی رائٹنگز۔ اب کیا پاکستان میں اس حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کوئی خاص پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ہندوستان کی کسی منسٹری میں نہیں لگ رہے، پاکستان میں نہیں لگ رہے، یہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور فارن آفس جو ہے اس کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں گے۔ ان کا اوریجن کہ یہ ہندوستانی اوریجن ہے، اور یہ کہ یہ ان کے ویوز جو ہیں وہ ان رائٹنگ ہیں، وہ پہلے سے سب کو پتہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں بذات خود ان کے کنڈکٹ کو لمٹ بھی کرتی ہیں، اسے ڈیفائن بھی کرتی ہیں، اور ان کے پاس اتنی بھی فریڈم نہیں ہوگی اپنے اس رول میں پاکستان کے حوالے سے جتنی کہ ڈونلڈ لو کے پاس تھی۔ پھر یہ کہ ساؤتھ ایشیا کا جو ریجن ہے اس میں صرف پاکستان نہیں آتا، اس میں بہت سے کنٹریز آتے ہیں، اس میں سب سے بڑا کنٹری خود انڈیا بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے سوچنے کا، جو ابھی کلیئر نہیں ہے، اس کا ہمیں جواب مل جائے گا، کہ ان کی پرنسپل ریسپانسبلٹی جو ہے اس پوری پوزیشن میں، جہاں ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ مارکو روبیو ہیں، وہ بھی چائنا فوکسڈ ہیں، ان کا NSA مائک والٹس ہے وہ بھی چائنا فوکس ہے، ان کا سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیکسیت ہے وہ بھی چائنا فوکس ہے، ان کا پریزیڈنٹ بھی چائنا فوکس ہے۔ تو ایس کمار جو ہیں، پال کمار جو ہیں، ان کے پاس کتنی ایک سپیس ہوگی سارے کے سارے ایجنڈے کو پاکستان کی طرف ڈائریکٹ کر دینے کی، یا یہ ہے کہ ان کے اوپر پرنسپلی ان سب لوگوں کی طرف سے یہ پریشر ہوگا کہ ہندوستان کو پرسویٹ کرنا ہے فار این افیکٹو پوزیشن اگینسٹ چائنا، جس کے لیے ہندوستان تیار نہیں ہے، جس کا میں بھی تھوڑا سا اور ذکر بھی کرتا ہوں۔ اور جب آپ نریندر مودی کی ٹیم کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، جس کے اوپر میں اب آ رہا ہوں، تو آپ کو مزید میرا جو آرگومنٹ ہے اسے تقویت ملتی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اب یہ دیکھیے کہ نریندر مودی نے اس پوری کی پوری جو پرفارمنس کی ہے سبمٹ میٹنگ، اس میں سے انہوں نے نکالا کیا، اور ٹیک ہوم میسج ان کا کیا ہے؟ ٹیک ہوم میسج انہوں نے بڑا عجیب و غریب قسم کا نکالا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سارا کا سارا پاکستان کے حوالے سے نکال دیا۔ یعنی ہمیں تو لیکچر یہ دیا تھا ہندوستانی انٹلیکچوئلز نے یا ان کے تھنک ٹینکرز نے اور ان کے اخبارات نے، ذرائع ابلاغ نے، خود بھی ہر بندہ جو آ کے لکھتا ہے ہمارے جو اس کی وال کے اوپر لکھتا ہے یوٹیوب میں، وہ بھی ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں تو اب پاکستان کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو ایک اور کلاس کے اندر بلانگ کرتے ہیں، ہماری تو لیگ ہی بڑی ڈفرینٹ ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں سارا کا سارا فوکس ان کا انڈین جو ٹیک ہوم میسج نکالا ہے انہوں نے ہندوستانی پبلک میڈیا اور عوام کے لیے، وہ سارا کا سارا پاکستان سینٹرک ہے۔ اچھا جی، پرفارمنس ان کی کیا ہے کہ حالات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلم کھلا یہ کہا اس میٹنگ سے پہلے بھی اور میٹنگ کے درمیان میں بھی، اور میٹنگ کے درمیان میں نریندر مودی بیٹھے ہوئے بھی تو انہوں نے کہا کہ گلوبل ٹریڈنگ سسٹم کا جو سب سے بڑا ابیوزر ہے وہ ہندوستان ہے، بہت بری کنڈیشنز ہیں وہاں پہ، بڑی ریسٹرکشن ہے وہاں پہ، جا کے بزنس کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے امریکن کمپنیز کے لیے۔ پھر انہوں نے نریندر مودی کے میٹنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ ریسیپروکل ڈیوٹیز جو ہیں ہونی چاہیے۔ پھر نریندر مودی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جتنی بھی ڈیوٹی، کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی، جب میری پہلی پریزیڈنشل ٹرم تھی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ہندوستان کو مجبور کر سکوں کہ اپنے ڈیوٹی سٹرکچر کو آپ لو ڈاؤن کریں، کیونکہ ہندوستان میں ایوریج ویٹڈ ٹیرف 13% یا اس سے بھی زیادہ تھا، تو لیکن ہندوستان میں مجھے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جو آپ لگائیں گے ڈیوٹی امریکن پروڈکٹس پہ، گڈس پہ، وہی ڈیوٹی ہم بھی لگائیں گے، دس از پریٹی فیئر، ہے نا، یہ ہے فیئر۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اس کو آپ ویڈیوز وغیرہ میں چیک بھی کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرا تو ہندوستان کے ساتھ $100 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ یہ کھلم کھلا جھوٹ تھا، پہلے $32 بلین کا فگر تھا، اس کے بعد بڑھا کے وہ $45 بلین کا فگر ہو گیا، اور وہ میرا خیال ہے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ $50 بلین ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دیا کہ $100 بلین کا ٹریڈ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو آئل اینڈ گیس بھی امپورٹ کرنی چاہیے، مشینری بھی امپورٹ کرنی چاہیے، ہمارے سے ڈیفنس اکوپمنٹ بھی لینا چاہیے، ہم تو F-35 بھی دینے کے لیے تیار ہیں، نیوکلیر میں ہم سے کوآپریشن نہیں ہوئی ہے، رشیا کے اوپر بہت زیادہ ہندوستان کی ڈیپینڈنس۔ اب ایکسپیکٹڈ کیا تھا؟ ایکسپیکٹڈ یہ تھا جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں کہا تھا کہ بھئی نریندر مودی بیچارے چلیں ٹھیک ہے، وہ سادہ آدمی ہیں، ان کو اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن ایس جے شنکر ان کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں، ان کی بڑی ایکسپیرینس بیوروکریسی ہے، منسٹری ایکسٹرنل افیئرز بڑی سمجھدار ہے، تو یہ لوگ اپنے بڑے اسٹرانگ قسم کے کاؤنٹر پروپوزل جو ہے
وہ لے کر آئیں گے، لیکن ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. انہوں نے پہلے اپنا ایک کنسیشنل پیکج بنایا ایڈوانس ٹیرف کم کرنے کا. انہوں نے کہا کہ ہم 1 درجن سے زیادہ ایسے پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر ہم ڈیوٹیز کم کریں گے، ہم امریکہ سے زیادہ پرچیزز کریں گے. اور پھر انہوں نے کیا ایگری کیا، انہوں نے ایک پبلیکیشن کا میں دیکھ رہا تھا ہیڈ لائن ہے، وہ پبلیکیشن کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ یہ حالانکہ ایک ایڈوانس کنسیشنل پیکج لے کر آئے تھے، لیکن یہاں سے جب اٹھے ہیں تو یہ ایک ٹو ڈو کی، جس طرح بچوں کو ایک لسٹ آپ ٹائپ کر کے دیتے ہیں ڈکٹیشن میں تھنگس ٹو ڈو، یہ ٹو ڈو کی لسٹ لے کر یہاں سے اٹھے ہیں کہ یہ چیزیں مزید جو ہے ہم نہیں کرنی. نریندر مودی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اگلے 5 سال میں ہم اپنا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $500 بلین کر دیں گے. اچھا، ابھی ٹریڈ بہت بھی کھینچیں آپ، کہیں $118 بلین لکھا ہے بائیلیٹرل ٹریڈ، کہیں لکھا ہوا ہے 100، امریکی نیوز پیپرز لکھتے ہیں $129 بلین. اچھا، ہندوستانی ہر چیز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی بڑی ضروری ہے کہ ہر چیز ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے. ہندوستان میں لٹریسی بھی 90% ہے، اسی طرح سے ان کا امریکہ سے ٹریڈ بھی $250 بلین کا ہے، لیکن امریکی سورسز کہتے ہیں کہ میکسیمم $129 بلین کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، جس میں $87 بلین جو ہیں وہ ہندوستان کی ایکسپورٹس ہیں اور امریکہ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اب اگر اس نے $500 بلین کا ہونا ہے تو یہ $500 بلین جو باقی ہیں $350 بلین سے زیادہ، یہ کہاں سے پوری ہوں گے جب آپ نے F-35 بھی خریدنا ہے، یا آپ نے آئل اینڈ گیس بھی امپورٹ کرنی ہے، آپ نے مشینری کی بھی کرنی ہے، امریکہ کی گڈس کے اوپر بھی آپ نے ٹیرف جو ہے ریڈیوس کرنا ہے. تو کیا اب ہندوستان جو ہے وہ اب ایک ٹریڈ فیور دے گا، امریکہ کے فیور میں دے گا، یا $200 بلین دے گا؟ یہ کوئی بہت بڑی کامیابی تو نظر نہیں آ رہی ہندوستان کے پرائم منسٹر کی. پرائم منسٹر نریندر مودی اتنے سہمے ہوئے تھے، اتنے گھبرائے ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے. ایک تو یہ تھا کہ ٹرانسلیٹر لے کر آئے ہوئے تھے، ساری انہوں نے بات چیت ہندی میں ہی کی اور وہ ٹرانسلیٹر ہی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا. صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی میں بولا، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میک امریکہ گریٹ اگین میگا میں بلیو کرتے ہیں، ہم بھی میگا میں میک انڈیا گریٹ اگین. یہی بس ان کی کنٹریبیوشن تھی اس پوری کانورسیشن میں انگریزی میں. باقی انہوں نے اپنے ٹرانسلیٹر سے بات کی اور ٹرانسلیٹر نے پھر جو کچھ بھی چاہتا تھا اس نے آگے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنوے کر دیا. اچھا، اب اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ اس حد تک گھبرائے ہوئے تھے نریندر مودی کی؟ جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ بھئی امریکہ نے یہ جو 100 لوگوں کو بھیج دیا ہے زبردستی، اور ان کو شیکلز اور سب کچھ تھا، جو الیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجا ہے، تو نریندر مودی نے تو یہ ایڈمٹ ہی نہیں کیا کہ ایسا کوئی جہاز گیا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ کوئی بھی الیگل امیگرینٹس اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہ الیگل امیگرینٹس غلط کر رہے ہیں اور وہ مجرم ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ پرابلم ہے، لیکن وہ اس کو ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتے، بیکاز ہندوستان سے بہت بڑی تعداد میں جو الیگل امیگریشن امریکہ میں ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ 1 ملین سے زیادہ کی ہو گئی ہے، یہ ساری تقریباً بائی اینڈ لارج یہ جو ہے یہ نریندر مودی کے دور حکومت میں اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا. یہ 2014 سے پہلے بہت کم ایکسٹرنل اتنی بڑی تعداد میں الیگل امیگریشن ہندوستان سے ہو رہی تھی، جو شو کرتی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے غریب لوگ جو اپنا سب کچھ بیچ کے ہندوستان آنا چاہتے ہیں، ان میں کتنی زیادہ فرسٹریشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اچھا، اب اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی چیز پہ انسسٹ نہیں کیا اور ایک ٹریڈ ڈیل لے کر کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ ٹاکس ہم یہاں پہ کریں گے؟ اس کی 2 وجوہات سمجھ آتی ہیں. ایک تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے غالباً یہ دیکھا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ کوئی بہت افیکٹو نیگوسیشن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے، اور دوسرا نے دیکھا کہ یہ مومنٹ اس قسم کا ہے کہ ہمیں ٹائم بائنگ کرنی چاہیے. ہم یہاں سے ایک ٹریڈ ٹاکس کی بات کر کے نکلتے ہیں. ٹریڈ ٹاک ظاہر ہے نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ آپس میں نہیں کریں گے، نئے ایونٹس ہوتے رہیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ اور فوکس اور چیزوں کی طرف چلا جائے گا، کبھی روس، چین، دنیا آگے پیچھے، پیناما وغیرہ. اور ظاہر ہے کہ ہماری ٹریڈ نیگوسیشن ایکسپیرینس ٹریڈ نیگوشیٹر اور منسٹری ایکسٹرنل افیئرس کرے گی، اور ہم اس میں چیزوں کو بہت بہتر طور پر چیزوں کو ہم ہینڈل کر لیں گے. یہی ایک وجہ یہاں پہ سمجھ آتی ہے. دوسرا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا کیس بڑا خراب ہے. جب آپ 13% ایوریج ویٹڈ ٹیرف کو دیکھتے ہیں، جتنی بڑی اکانومیز ہیں تو یہ ان سے دگنے سے بھی زیادہ ان کا ٹیرف ہے. کہاں امریکہ کا 2.2%، کہاں یورپین یونین کا 2.7%، کہاں ہندوستان کا 13%. تو ان کے اپنے کیس کی خرابی کا بھی ان کو اندازہ تھا. اس کے علاوہ ان کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ گزشتہ 20 سال میں ہم نے چین کا سودا بہت زیادہ بیچا ہے، بہت زیادہ، اور ہم نے ویسٹرن ورلڈ کو کوئی پرفارمنس کر کے دکھائی نہیں ہے، اور ساری کی ساری جو امیج ڈیریویشن کی جا رہی ہے وہ چین کے سہارے کے اوپر کی جا رہی ہے. تو اسٹریٹجی یہی ہے کہ ٹائم بائی آؤٹ یہاں پہ آپ کر لیں. اب مجھے یاد ہے کہ کسی سے میں بات کر رہا تھا ہندوستان میں، تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا بیچارہ بڑا بکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں گودی میڈیا. ہندوستان میں بھی بہت بڑا میڈیا جو ہے وہ RSS کا سارا گودی میڈیا ہے. تو ٹائمز آف انڈیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہندوستان کا سب سے بڑا گودی میڈیا ہے، بیکاز انہوں نے ہیڈ لائن یہ لگائی ہے کہ نریندر مودی جو ہیں انہوں نے ایک ماسٹر کلاس ڈپلومیسی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑے ٹریڈ اینڈ ٹیرف کی ٹف ایٹماسفیئر تھی، لیکن مودی جی نے جاتے ہی
بہت سے کانٹریکٹ جو ہے انرجی کے حوالے سے گیس آئل وغیرہ کے کر لیے. اب دیکھیں اس سے بڑا جوک کیا ہو سکتا ہے. یعنی بالکل ان کے پاکستان والے حالات ہو چکے ہیں ٹائمز آف انڈیا کے. یعنی یہ وہ سارے کانٹریکٹس ہیں جو امریکی کرنا چاہ رہے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹھونسنا چاہ رہے تھے. اور ایون F-35 جو ہیں انڈینز کے کوئی اپنا لگتا ہے اتنا کوئی پروفیشنل ججمنٹ نہیں تھی, وہ غالباً F-35 نہیں لینا چاہ رہے تھے. ابھی حال ہی میں انہوں نے ایڈوانس ایئر کرافٹ جو ہیں فرانس رشیا وغیرہ سے ان کے ایگریمنٹس کیے ہیں, وہ شاید F-35 میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو نریندر مودی نے ہر وہ چیز مان لی ہے جو غالباً ہندوستان کے بیسٹ پاسبل انٹرسٹ میں نہیں تھی. یہ بڑی ویک انہوں نے یہاں پر آ کے نیگوسیشن کی ہے, جس سے مجھے عمران خان کی تھوڑی سی یاد آئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے. ہندوستان کی بہت ایکسپیرینس بیوروکریسی ہے, ان کے پیچھے ایک بہت تجربہ کار لوگ ہیں, ایک کنٹری بہت امپورٹنٹ ہے, 1.4 بلین پاپولیشن کی ڈیموکریسی ہے, لیکن خود وہ خاص سے مٹھے کمزور ہیں جب ان کو انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے بات کرنی پڑتی ہے. اور سرنڈر کیا انہوں نے, دیٹس سرنڈر از دی اونلی ٹرم جو آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. اب آئے اس چیز میں کہ یہ تحاور حسین رانا کی جو ایکسٹریڈیشن اپروو کروائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, جیسے پہلے امریکن سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی تھی, بیکاز تحاور حسین رانا کی اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی کہ مجھے ایکسٹراڈائٹ نہ کریں. تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نریندر مودی اور ان کی ٹیم نے اس میں سے جو PR کنزمپشن نکالی ہے ہندوستانی میڈیا کے لیے اور ہندوستانی پبلک کے لیے, وہ تحاور حسین رانا ہے. بیکاز اور دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اور یہ خبر کہاں بنتی ہے؟ یہ خبر بنتی ہے ہندوستان میں, اور یہ خبر بنتی ہے پاکستان میں. امریکہ کے حساب سے تو کوئی خبر ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے کہ تحاور حسین رانا کی یہاں سے ایکسٹریڈیشن جو ہے ہو رہی ہے. تحاور حسین رانا کو 2012 میں ان کی, میرا خیال 11 میں ان کی کنوکشن ہوئی تھی, 12 میں ان کی سینٹینسنگ ہوئی تھی, 14 سال کی ان کو سزا ہوئی تھی. اس وقت ان کی عمر کم از کم بھی 64 برس کی ہے. 3 ان کے اوپر چارجز تھے اس وقت امریکن کورٹ میں. ایک چارج یہ تھا کہ انہوں نے لشکر طیبہ کی مدد کی. دوسرا چارج ان کے اوپر یہ تھا کہ جو ڈینش کارٹونز کے حوالے سے حملہ کیا جانا تھا ایک اخبار میں, اس میں وہ مدد کر رہے تھے. اور تیسرا چارج ان کے اوپر یہ تھا کہ 2008 کی جو ممبئی کی دہشت گردی تھی اس میں وہ انوالو تھے, ملوث تھے. جو پہلے دونوں چارجز تھے اس پہ ان کی کنوکشن ہوئی تھی, تیسرے چارج پہ ان کی کنوکشن نہیں ہوئی. اب ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہندوستان نے جو کیس جیتا ہے کہ ان کو ہندوستان ایکسٹراڈائٹ کیا جائے, وہ کس بنیاد کے اوپر ہے اور کس قسم کا مقدمہ ان پہ چلنا ہے. لیکن کب ان کی ایکسٹراڈیشن کمپلیٹ ہوگی, کب مقدمہ چلے گا, کیا ان کی عمر ہوگی, ان کو سزائے موت دیں گے, کیا کریں گے, یا ان سے ISI کے خلاف کچھ لکھوائیں گے, اس کو جس پاسے سے بھی آپ دیکھیں, لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن, اس کا مطلب صرف یہ نکلتا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کی سمٹ میٹنگ میں سے ہندوستان نے جو چیز نکالی ہے وہ یہ نکالی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ جو ہے وہ ایک بار پھر 9/11 کی بعد جس طرح سے صورتحال تھی کہ دونوں مل کے ٹیررزم کے خلاف ایک الائز ہیں. اور ہمیں یہ لیکچر دیا گیا تھا ہندوستانی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی طرف سے, جتنے ان کے تھنک ٹینکرز ہیں, کہ جناب آپ ہندوستان تو ایک اور ہی لیگ میں فال کرتا ہے, ہم تو بگ بوائز کلب کے اندر چلے گئے ہیں, پاکستان تو میٹر نہیں کرتا. لیکن سمٹ میٹنگ میں سے انہوں نے جو خبر نکالی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے اور امریکہ اور ہندوستان جو ہے ان کے درمیان ایک کوآپریٹو فریم ورک ہوگا دہشت گردی کے حوالے سے. لیکن اس کی یقین مانیے, میں واشنگٹن میں ہوں, اس کی کوئی اہمیت یا امپورٹنس اب واشنگٹن میں نہیں ہے. یہاں کوئی نہ انٹرسٹ ہے اس قسم کی دہشت گردی کے معاملات میں, نہ کوئی ایپیٹائٹ پائی جاتی ہے. یہاں صرف 2 چیزیں ہیں جس کا فوکس ہے ہندوستان کے حوالے سے. ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنا بجٹ بیلنس کرنا ہے اور اس میں ہندوستان ہماری کیا مدد کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں چین کو کنفرونٹ کرنا ہے, اس میں ہندوستان ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. اب جو ہے نا چین کو کنفرونٹ کرنا ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے. بجٹ کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا کیا حشر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کا. اور چین والا معاملہ یہ ہے کہ یوکرین کا جو حشر ہوا ہے روس کے ساتھ لڑکے, وہ ہندوستانی بڑے سیانے ہیں, ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہمیں یوکرین بننے کا کوئی شوق نہیں ہے, اور ان کو چین سے ویسے بھی بائیلیٹرل ٹریڈ ان کا $100 بلین سے زیادہ ہے. ان میں کسی قسم کی ابھی بھی ایپیٹائٹ یا خواہش نہیں ہے کہ ہم نے قوم کا قربانی کا بکرا بننا ہے. تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تک تو اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے.